बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम रेज़ ऑफ होप, उम्मीद की किरणों के साथ तारिक़ गौरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन मुहतरम, आपकी मोहब्बतें, शफ़क़तें यकीनन हमारे लिए इंतहाई अहमियत और हौसला अफ़ज़ाई के लिए एक अक्सीर की हैसियत रखती हैं, और आपका फ़ीडबैक, आपके मैसेजेस, आपकी कॉल्स यकीनन इस मद में हमें बहुत हौसला बख्शते हैं कि हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में पेश करते रहें, और अपने लिए भी और आपके लिए हिदायत का वो सरचश्मा जो सारी कायनात के लिए है, उनकी रहनुमाई में, उनकी रहमतों के फ़ज़्ल करम के साए में आपके साथ यूं ही आगे बढ़ते रहें इंशाअल्लाह। यकीनन ये हक़ है इस बात का कि आपकी मोहब्बतों को हम एक्नॉलेज भी करें और आपके शुक्रगुज़ार भी हैं। हमेशा की तरह एक इंतहाई अहम मौजू के साथ, बहुत खूबसूरत शख्सियात के साथ, इल्म व फ़ज़ल से मारूफ़, इंतहाई मारूफ़ नाम आपके साथ इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द उनकी गुफ्तगू, उनका हुस्न कलाम आपके समातों की नज़र करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरचश्मा-ए हिदायत जिस ज़ात बाला को बनाकर भेजा, हम सब जानते हैं ताजदार कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाला सारे आलमीन के लिए, जुमला बनीनो इंसान के लिए रहमत बनाकर कायनात में भेजी गई। आपसे बड़ा लीडर न तारीख़ में पैदा हुआ है, न तादम क़यामत पैदा होने वाला है। इस बात को जानते हुए, समझते हुए कि आपकी ज़िंदगी मेरे, आपके, हम तमाम के लिए बेहतरीन नमूना अमल है, देखना ये है कि ये जो रहनुमाई का जो एस्पेक्ट है, जिसे हम उर्फ़ में लीडरशिप कहते हैं, इसके साथ हमने क्या किया है। अभी चंद हफ़्ते क़ब्ल हमारे शहर टोरंटो में दो ऐसे ख़ास प्रोग्राम मुनक़िद हुए कि जिसकी वजह से हमने चाहा कि इसी मौजू पर हम आपके साथ हम कलाम हों, और उन शख्सियात को कि जिन्होंने इसका बेड़ा उठाया, आपको उससे मुतारिफ़ करवाया जाए। लीडरशिप के हवाले से हम गुफ्तगू करते रहे हैं, सुनते रहे हैं, लेकिन टोरंटो में मौजूद मोहम्मद अली जिनाह सोसाइटी ने एक जिनाह अवार्ड का इनेकाद किया और एक ऐसी शख्सियत को मुंतखब किया इस अवार्ड के लिए जो बहुत जल्द हमसे, आपसे इंशाअल्लाह हम कलाम होने वाले हैं। और उसके साथ ही एक शाम उनके साथ मुनक़िद की गई, उन्हें एक्नॉलेज किया गया, और यूथ को, नौजवानों को उनके साथ बिठाकर उनके मुस्तक़बिल के लिए हमारे उन ख़ास मेहमान की बसीरत अफरोज़ी से मुतारिफ़ करवाया गया। और हम चाहेंगे, हमारी स्क्रीन पर आप उनको बारहा देख चुके हैं, लेकिन आज एक और जहद से उनका तारुफ़ करवाएं। और मेरे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं कि जो इस तमाम सिलसिले को ऑर्गेनाइज़ करते रहे हैं। आइए हम लेकर चलते हैं आपको हमारे उन ख़ास मेहमान की जानिब, जनाब डॉक्टर सैयद नवीद अली शाह साहिब, और हमारे दूसरे करम फरमा, आपको तारुफ़ भी उनसे करवाते हैं। आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं, जनाब महबूब साहिब। डॉक्टर साहिब क़बिला, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई सब कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम है, आपकी एक बार फिर ज़रा नवाज़ी, आपने वक्त इनायत फरमाया, और इंशाअल्लाह जैसे मैंने अर्ज़ किया है, जिस मौजू पर आज हम आपको ज़हमत देंगे, यकीनन आप इस महफ़िल के दूल्हा भी हैं माशाअल्लाह, और आपके अल्फाज़ों से हम चाहेंगे हमारे नाज़रीन और सामईन यकीनन उससे मुस्तफ़ीज़ भी हों। दूसरे जो मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर, यकीनन हमारे शहर की एक बहुत बड़ी तादाद है, मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब इनके चेहरे को टोरंटो 360 टीवी की स्क्रीन से मुस्तकिल देखते हैं। शहर की समाजी, सियासी, हर एतबार से होने वाली महफ़िल में आप पेश रहते हैं। आप दो किताबों के ऑथर हैं जनाब। एक किताब बड़ी मारूफ़ आपकी माशाल्लाह, गेम चेंजर, जो पाकिस्तान और चाइना की इकोनॉमिक्स के ऊपर माशाल्लाह बहुत अहले इल्म में यानी कि मकबूल हुई, और दूसरी टॉप ह्यूमैनिटी के हवाले से एक ख़ास किताब जो 21st सेंचुरीज़ की वो शख्सियात जिन्होंने दुनिया में एक बेहतरीन किरदार अदा किया, उनको उन्होंने जमा फरमाया बहुत
ہی شاندار تخلیق ہے، قابل مطالعہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ آپ WNO ورلڈ نیوز آبزرور کے یہاں پر ذمہ دار بھی ہیں، NGI کو بھی آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہنر فاؤنڈیشن کے نام سے جو تنظیم ہے، جو ہمارے بچوں میں جو خاص طور پر ہنر کے حاملین ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، ان کے مستقبل کی زندگی کے معاملات کو ٹیک کیئر کرتے ہیں، سچ اے گریٹ سروس۔ آپ اس کے کینیڈا میں ایز اے گلوبل ایمبیسڈر بھی موجود ہیں۔ محبوب بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام طارق بھائی، تھینک یو سو مچ۔ ماشاء اللہ، آپ کا بھی وقت دینے کا قبلہ بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین محترم، جس طرح سے ہم نے عرض کیا کہ لیڈرشپ کے حوالے سے ایک جناح ایوارڈ ڈاکٹر نبی سید صاحب کو، جو نیورو سائنٹسٹ ہیں، اور بالخصوص کینیڈا میں تو ہر جگہ ہی، دنیا میں بھی، اور بالخصوص GTA کے ہمارے رہنے والے، ٹورانٹو کے رہنے والے، شفقت بھی، محبت بھی، ان سے پیار بھی ہمیشہ حاصل کرتے رہے ہیں۔ اور کوئی میرے پاس ایسے الفاظ نہیں کہ ان سے بڑھ کر میں ان کا کوئی تعارف کرا سکوں۔ آپ نہ صرف ایک نیورو سائنٹسٹ ہیں، آپ نے، جب ہم بات کر رہے ہیں خدمت انسانیت کی، ہم سب جانتے ہیں جو برین چپ آپ نے انوینٹ کی ہے، جو انسان کی اس کمی کو، جو کسی بھی اعتبار سے اگر ایک قدم مجھ سے اور آپ سے پیچھے ہیں، انہوں نے الحمدللہ اپنی اس علمی کاوش سے، تخلیق سے ان کو بھی پہلی صف میں لا کھڑا کیا ہے، جس کو پوری دنیا نے ایکنالج کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ موضوع ایسا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ کی زبانی ہم اس ایوارڈ، جس کو لیڈرشپ ایوارڈ کے نام سے آپ کو الحمدللہ مستفیض کیا گیا، اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر آئیں، اس سوسائٹی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، ہمارے ناظرین کو کچھ اس آگاہی ضرور دیجیے گا ڈاکٹر صاحب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق غوری صاحب، آپ کا ایک مرتبہ پھر اظہار تشکر، اور آپ کے پروگرام ریز آف ہوپ کا بھی، اور آپ کے ٹی وی نیٹ ورک کا بھی، اور ساتھ ساتھ محبوب بھائی کا بھی، جو میرے خیال میں ہم سب کے ہی محبوب ہیں، اور آپ کے نام اسی لیے محبوب ہے ماشاء اللہ۔ پاکستان میں بھی ماشاء اللہ سے ان کی بہت پذیرائی ہے، ان کا بہت نام ہے۔ تو دیکھیے، یہ نارتھ امریکہ کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے ایک سوسائٹی تشکیل دی گئی تھی، جس میں ڈاکٹر اختر ہیں، ڈاکٹر راشد ہیں، یہ آپ کے ٹورانٹو اور US سے ان کا تعلق ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس طرح سے یہاں شاستری کا انسٹیٹیوٹ ہے، مختلف لوگوں کے انڈیا کے نام سے انسٹیٹیوٹس ہیں، پاکستانیوں کے توسط سے بھی ہمارے قائد کی حیثیت سے، ہمارے لیڈر کی حیثیت سے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو جب ڈاکٹر راشد جب یہ ونیپیگ میں تھے، تو انہوں نے ایک پارک کو جو ہے وہ قائد اعظم کے نام سے منسوب کروایا۔ تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کینیڈا میں بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہو جو قائد اعظم کے نام سے ہو، اور ایسے ہی لوگ جو اپنے دیش سے، ملک سے، پاکستان سے جو متصل ہیں، ان کے لیے ہم ان کی پذیرائی کریں، ان کی ریکگنیشن کریں، کیونکہ یہ ایوارڈ صرف پاکستانیوں ہی کو نہیں دیا گیا، بہت سے لوکل پالیٹیشینز اور جو ایکیڈیمک لیڈرز ہیں ان کو بھی دیا گیا۔ تو اس سال جو ہے وہ قرۂ قسمت میرے نام کا نکلا، تو اس سلسلے میں وہاں پہ گیا۔ تو جو محبوب بھائی کو جب بھی موقع ملتا ہے تو یہ ہماری عزت افزائی کے لیے بڑے بڑے قدم کرتے ہیں، ان کی اقدام کرتے ہیں، ان کی بڑی کاوشیں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے ایک پروگرام اپنے ہی توسط سے بھی رکھ لیا تھا، جو ماشاءاللہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا لوگوں سے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کیسے کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک آپ کے اور دونوں کے درمیان اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ خود ماشاءاللہ قداور شخصیات ہیں، آپ کی خدمات بے پناہ ہیں، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ کی محبت، شفقت، اللہ پاک اس کو سلامت رکھے۔ محبوب بھائی، آپ کا تعارف تو میں نے بڑا مختصر کروایا ہے، تعارف کے لیے چیزیں اور بھی یہاں پر موجود تھیں، لیکن میں چاہوں گا چونکہ ہمیں کوئکلی موضوع پر آنا ہے، اور موضوع بھی ہمارا لیڈرشپ ہی کے حوالے سے ہے۔ آپ نے نوجوانوں کو جمع کیا، ڈاکٹر صاحب کو ان سے متعارف کروایا، ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا، کوسچن آنسرز ہوئے۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے اس وقت، کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو طارق بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ایک ایسے پروگرام میں مجھے مدعو کیا ہے، اتنی اہم اور قداور شخصیت نوید امام سید صاحب۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے مینٹور، ہمارے رول ماڈلز جو ہے وہ ان جیسی شخصیات ہیں، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ آج کے جدید دور کے اندر ہم ٹیکنالوجی سے کتنے دور ہیں، ہم موسیقی سے، ہم دیگر چیزوں سے کتنے قریب ہیں۔
تو ذہن میں بیٹھے بیٹھے ایک آئیڈیا آیا، اور یہ آئیڈیا جب ترویج پایا جب نوید سید صاحب پاکستان کے دورے پہ تھے، اور میں نے انہیں اسلام آباد کال کی کہ نوید صاحب آئی نیڈ یور ہیلپ. اور نوید صاحب کی یہ محبت ہے کہ وہ کبھی بھی انہیں کال کی جائے، آواز دی جائے، وہ ہمیشہ لبیک کہتے ہیں. صرف محبوب شیخ کو یہ اعزاز نہیں بلکہ دنیا کے ہر اس شخص کو یہ لبیک کہتے ہیں جو ملک اور قوم کی اور یوتھ کے لیے کھڑے ہونے کے لیے کوئی بھی اقدام اٹھاتا ہے. میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی خدمات واقعی میں جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، لیکن یہ پروگرام چونکہ طارق بھائی نے جس طرح لیڈرشپ کے حوالے سے منعقد کیا ہے، تو طارق بھائی میں نے پاکستان میں جب یہ سوچا کہ کیوں نہ ہماری جو یوتھ ہے ان کے ساتھ ایک ایسا پروگرام ان کا انعقاد کیا جائے کہ انہیں پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہم کس جگہ موجود ہیں. نوید سید صاحب پاکستان میں تھے، کراچی آئے، میری ایک کال پہ انہوں نے فوری طور پہ لبیک کا. ہم نے دی ہنر فاؤنڈیشن کے تحت ایک پروگرام کا انعقاد کیا. اس میں ہم نے این ای ڈی سے، فاس سے، اقرا یونیورسٹی سے اور دیگر یونیورسٹیز کے بچوں اور جو ہنر فاؤنڈیشن جن بچوں کو ٹرین کرتا ہے خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ہائی ٹیک ٹیکنالوجی جو دنیا میں چل رہی ہے، اس پہ میں نے ان کو بچوں کو مدعو کر لیا. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ پروفیسر نوید امام سید جو کہ فرسٹ انوینٹڈ چیپ کے بانی ہیں، جنہوں نے دنیا کو ایک نئی جدت کا راستہ دکھایا، جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو ان کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئی. اور وہ بضد تھے کہ محبوب بھائی ایسی سیریز کا تو یہاں فقدان تھا، ایسے اقدام کا یہاں فقدان تھا. اس کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے نوید سید صاحب کی ٹورنٹو آمد کا فائدہ اٹھایا اور اس پروگرام کا انعقاد کیا. بہت خوب و تفصیلات ہیں، انشاءاللہ ہم آپ سے آگے پروگرام میں لیتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. انفارچونیٹلی جب سے یہ سوشل میڈیا ہمارے دسترس میں آیا ہے، اچانک ایسا لگ رہا ہے کہ اب غالباً عوام تعداد میں کم ہیں اور لیڈرز زیادہ ہیں. ہم نے شاید یہ سمجھ لیا کہ بینگ آن سوشل میڈیا بائی شیئرنگ سم پوسٹ اور our own very pictures, family pictures, at some point attending some programs or seminar, we have become a leader. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ چند ایک ماہ یا سال کے بعد وہی احباب پر ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم ان کو ڈسکریج نہیں کر رہے، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس ڈیفینیشن پر روشنی ڈالی جائے کہ بے شک لیڈرشپ ہونا، آپ میں ان صلاحیتوں کا ہونا اپنی جگہ بہت ضروری ہے. آخر پہلے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ what leadership is all about. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ نے ماشاءاللہ سے جو ٹاپک چنا ہے یہ ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہے. اس پہ بہت سی سحر انگیز گفتگو ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اور دیکھیے آپ نے جو اس کی نشاندہی کی ہے وہ واقعی ایک قابل تحسین امر ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ سر آنکھوں پہ ہم اس کو بٹھا لیتے ہیں اکثر جس کے کسی وعدے میں صداقت نہیں ہوتی. تو جب کسی کے وعدے میں ہی کوئی صداقت نہیں ہے ہم اس کو سر آنکھوں پہ بٹھا کے لیڈر بنا لیتے ہیں. لیکن دیکھیے میں نے آپ کے ایک مرتبہ پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ جب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے وقت آئے ہیں تو شام کا وقت تھا، آپ کے پاس 10,000 کی فوج تھی، آپ نے باہر پڑاؤ ڈالا، آپ نے کہا شام کو کوئی شہر میں نہیں جائے گا، کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے. تو جب ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے جناب عباس اور ابو سفیان دونوں ساتھ کھڑے تھے، تو ابو سفیان نے جب دیکھا اونٹ کٹ رہے ہیں اور جناب کھانے پک رہے ہیں اور ٹینٹ لگ رہے ہیں، تو انہوں نے جناب عباس سے رسول کے چچا سے کہا کہ تمہارے بھتیجے نے کتنی بڑی حکومت بنا لی. تو آپ نے کہا کہ یہ حکومت نہیں ہے، یہ نبوت ہے. تو دیکھیے ہمارے ہاں جو نبوت کا اور حکومت کا کانسیپٹ ہے اس کو ہم نے انٹرمنگل کر دیا. تو کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ لیڈر بننے سے پہلے اگر وہ رجوع کرے گا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نام ہی آپ کا ایسا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، سب سے زیادہ پذیرائی ہو. تو میں آپ کو سائنٹیفک ایویڈنس دیتا ہوں. عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ $10,000 دیتے ہیں اس قسم کی سیشن کو اٹینڈ کرنے میں. آپ نے تو ماشاءاللہ لوگوں کو فری میں دے دیا. ایکسٹینسو دیکھیے ہارورڈ اسٹینفورڈ سے جو ریسرچ ہوئی کہ اس میں یہ دیکھا گیا کہ لیڈر جو ہے اس کی صلاحیتیں کون سی ہونی چاہیے کہ جس کو ہم دیکھ سکیں. تو جو کیریکٹرسٹکس تھے، یعنی جو ایڈمائرڈ لیڈر گزر چکے ہیں اس دنیا میں، جن کو آپ سمجھیں کہ آپ رول ماڈل کے طور پہ پیش کر سکیں، اور موجودہ دور میں جو ٹک ٹاک کے اور جو فیس بک کے اور جو سیلفی کے لیڈر ہیں
उनको थोड़ा सा आप एक्सपोज कर सकें। तो उसके लिए देखिए ज़रूरी है कि लोगों ने कहा कि लीडर के लिए ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। 90% लोगों ने कहा कि ऑनेस्टी जो है वो सबसे अहम क्राइटेरिया है। दूसरा उन्होंने कहा कि वो फॉरवर्ड लुकिंग होने चाहिए, कि वो मुस्तकबिल में आगे आने वाले अंदेशों को, आने वाले असरात को, आने वाली चीज़ों को देख सके। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है वो कॉम्पिटेंट होना, उनका होना ज़रूरी है कि आप अपने शोबे में कॉम्पिटेंट हो। तो ये 65% लोग थे जिन्होंने कहा कि कॉम्पिटेंसी जो है वो इम्पोर्टेंट। फिर उसमें से 65% लोगों ने कहा कि आपकी जो है वो इंस्पायरिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, कि आप लोगों को इंस्पायर करें। देखिए इंटेलेक्ट उसके बाद कहीं निचले दर्जे पे आती है 45%। फिर लोगों ने कहा कि जो लॉयल हो वो इनकी लॉयल्टी होनी चाहिए, वो 12%। केयरिंग जो है वो 20% है, और करेज जो है वो 20% है। लेकिन डिपेंडेबिलिटी वो 33% थी। तो लीडर जो है वो प्रैक्टिस करते हैं जो वो प्रीच करते हैं। So they actually walk the talk and walk the walk. Their actions are consistent with their words. और देखिए ये हमारे यहाँ खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम उमूर पे 40 साल तक आपने काम किया। आपके किरदार की ऑनेस्टी का ये आलम था कि जब आपने दावत दी, आपने कहा कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पे हमला कर देगा। किसी ने पलट के नहीं देखा। उन्होंने कहा कि आप सादिक हैं और आप अमीन हैं। तो देखिए ये आजकल की जो ये लीडरशिप है, ये ड्राइव थ्रू लीडरशिप बन चुकी है। इसमें हमारे कैरेक्टर्स, किरदार बिल्ड नहीं हुए, लेकिन हमने अपने आप को ज़ाती नामो नमूद और अपनी ज़ाती प्रमोशन के लिए हम खुद साख्ता लीडर्स बन गए हैं कि जिनकी ना कोई साख्त है, ना इनकी कोई कम्युनिटी के ऊपर कुछ असर होता है कि वो कौम को आगे लेके बढ़ें। बहुत खूब, और इस पर मज़ीद इंशाल्लाह हम आगे इसको मौजू को लेकर जाएंगे ताकि एवरीवन हैज़ क्लियर पिक्चर और हर शख्स ख़ुद को ये देख सके इस पैराए में कि वेयर ही और शी स्टैंड्स एट द पर्टिकुलर स्टेटमेंट। इंशाल्लाह महबूब भाई आपकी तरफ में आऊँगा। क्या आप समझते हैं कि एक लीडर पैदाइशी लीडर होता है, या आप समझते हैं कि ये चीज़ एक ख़ास मेहनत से, एक मुजाहिदात से अर्न की जा सकती है? क्या कहिएगा? नबी सैयद साहब की बात को ही आगे लेके अगर मैं चलूँ तो इस दुनिया के अंदर हर शख्स वही दिमाग, वही आंखें, वही कान, वही नकोश लेके पैदा होता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहा है, रब्बुल मुस्लिमीन कहीं नहीं लिखा हुआ। अफसोस का मकाम हमें यहाँ हासिल होता है कि हमारी सोच बाज़ दफ़ा तब्दील हो जाती है। हम अपनी खुद नुमाई पे ज़्यादा लग जाते हैं, और लीडर को पैदाइशी तौर पे लीडर नहीं कहा जाता। लीडर अपनी हरकत, अपनी सकनात, अपने किरदार, अपने करैक्टर से साबित करता है कि वो लीडर है। वो कौम को एक जगह लेके जाता है, उसका लाइन ऑफ एक्शन होता है। उसे पता होता है कि मैं जिस जगह, जिस डगर लेके जा रहा हूँ वो मेरी कौम को या अक़वाम को कहाँ लेके जाएगा। ये हमारा अलमिया है। शायद मुसलमानों के अंदर मुगलिया दौर से देखता हुआ आ रहा हूँ कि मुर्सी सियासत चलती हुई आई थी। उसके बाद हर शख्स जो है वो अपने आप को अपना बादशाह समझेगा। इसको मैं इस शेर के साथ अगर बुरा ना माने तो इस वक्त जो हमारे टोरंटो में, हमारे कनाडा में, यूके में, अमेरिका में जो लोग हैं, इस शेर के साथ जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा कि दीदावरों के शहर में हर एक पस्ताए कद, दीदावरों के शहर में हर एक पस्ताए कद, पंजों के बल खड़ा है कि ऊंचा दिखाई दे। अब आप पंजों के बल पे अगर अपने आप को ऊंचा दिखाई देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपके लिए भी नुकसानदेह, आपकी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी नुकसानदेह, क्योंकि हमारा कल्चर चेंज हो गया है। हम हमारे यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं? हम रिसेंटली पाकिस्तान में थे, जब हम NID यूनिवर्सिटी गए, हम फास्ट गए, हमने बच्चों से मुलाकात की, उनसे पूछा कि आपके रोल मॉडल्स कौन हैं। तो बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके रोल मॉडल्स आज के सिंगर्स हैं, आज के आर्टिस्ट हैं, जो हमारे हीरोज़ थे, जो इस वक्त के हीरोज़ हैं, उनके बारे में कोई नहीं जानता। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे निसाब की कमज़ोरी, हमारी जो कमज़ोरी थी हमने उनको जो है वो साइड पे कर दिया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी रास्ते का तयन कर लें। रास्ते का तयन जब तक नहीं होगा जब तक कि आपको पता हो कि मेरी अगली मंजिल क्या है, और मंजिल कैसे हासिल होगी। मंजिल हासिल करने के लिए हमें नबी सैयद साहब जैसी कदावर शख्सियत के बारे में बताना पड़ेगा, उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, हमारी यूथ को उनको बिठाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि हमारी मंजिल, आप देखें पुराने दौर में चले जाएं,
آج کے آپ نصاب کے اندر آپ البرٹ آئنسٹائن کو تو پڑھاتے ہیں, کیا آپ نے ہمارے دور کے اندر جو مسلمانوں کے اندر سائنسدان کو ہوتے ہیں جابر بن حیان کے بارے میں کسی نصاب کا حصے کو شامل کیا ہے؟ آپ پاکستان کے کریکولم میں دیکھ لیں. کینیڈا کا خیر میں بات نہیں کر سکتا, ظاہر ہے ہمارا کینیڈا کے اور پاکستان کے کریکولم میں زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن پاکستان کے نصاب میں قائد اعظم اور محمد علی جناح کے بارے میں بھی وہ تفصیلی بیان نہیں کیا گیا جو کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ لیڈر کس طرح بنے, ان کی 2 نیشن تھیوری کیا تھی. علامہ اقبال کو اس طرح نہیں بیان کیا گیا جس طرح بیان کرنا چاہیے تھا. ہمارے جو مسلمان سائنٹسٹ ہیں ان کے بارے میں کچھ بیان ہی نہیں کیا جاتا, کچھ بتایا ہی نہیں جاتا بچوں کو, تو وہ کیسے ان کو جب کوئی چیز آپ پڑھائیں گے ہی نہیں, آپ کچھ دکھائیں گے نہیں, تو وہ تو انسپائر ہوتے ہیں میوزک سے. انہیں پتہ ہے کہ بہت ہی شارٹ راستہ ہے راتوں رات امیر ہونے کا, میوزک ڈائریکٹر بن جائیں, میوزیشین بن جائیں, آرٹسٹ بن جائیں اور ان کے پاس پیسوں کی ریل پھیلو, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ چیزیں ان کی آنے والی جنریشن کے لیے کوئی دوسرے راستے کا تعین کریے جس میں ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. بہت خوب, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت واضح انداز ہے اس فکر کو لوگوں تک پہنچانے کا کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم تصویر میں نظر آئیں گے. ڈاکٹر صاحب اسی چیز کو آپ کی طرف لے کر آؤں گا, ارشاد فرمائیے گا کہ جب ہم ایک لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو کیا لیڈرشپ کا تعلق محض ایک ذات سے ہے, شخصیت سے ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک خدمت کا جو حصہ ہے جس کو ہم سروس ٹو ہیومینٹی کہتے ہیں یا سروس ٹو کمیونٹی کہتے ہیں, کسی بھی کمیونٹی کا ہو, کسی بھی تصویر میں اس کو ہم دیکھیں, آپ اس کو کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو بی ان اے سروس ٹو سرو اے نیشن ایز اے لیڈر, کیا فرمائیے گا؟ آپ نے اچھی بات کی. دیکھیے سروس جو ہے, سروس ہم وہ کرایہ ہے, رینٹ ہے جو ہم پے کرتے ہیں ایک سوسائٹی کا ممبر ہونے کے ناطے. تو سروس از ایکچولی the rent we pay for the privilege of being part of a great community, a great society. تو ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے جا رہے تھے, طبل جنگ بجا تو ایک بدو نے آپ اونٹنی پہ بیٹھنے کے لیے تشریف لانے کے لیے آمادہ تھے کہ اس نے آ کے لگام پکڑ لی اور کہنے لگا کہ اے نبی اللہ مجھے سارے کے سارا دین سمجھائیں. اب جنگ کا وقت ہے, وہ پورا دین سمجھنے کے چکر میں آپ نے ایک قدم رکھا, آپ نے کہا ہوتی اللہ, اور دوسرا قدم رکھا تو آپ نے کہا خدمت خلق. تو سروس ٹو ہیومینٹی, یعنی ہیومینٹی کے لیے ہمارے دین کا سب سے بڑا حصہ ہے. دیکھیے لیڈرشپ کے بارے میں بھی حضرت علی علیہ السلام نے جب اپنے گورنر کو مقرر کیا تو آپ کو معلوم ہوا کہ گورنر جو ہے عمرہ کی پارٹیز میں گیا ہوا ہے, تو آپ نے بڑی سختی سے خط لکھا اسے اور اسے کہا کہ تم ایسی جگہ جاتے ہو جہاں غربا اور مساکین کا داخلہ منع ہے, تمہیں پتہ ہے کہ اس کی کتنی سخت تمہیں سزا ملے گی. ایک اور اپنے گورنر کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے بڑا عالیشان مکان بنایا, تو حضرت علی نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر تو تم نے یہ بیت المال سے بنایا ہے گھر, تو تم نے 2 گھر بنائے ہیں, ایک اس دنیا میں اور ایک جہنم میں, اور اگر تم نے یہ اپنے پیسے سے بنایا ہے تو یہ مت بھولنا کہ اسی گھر سے تمہارا جنازہ جائے گا. تو دیکھیے لیڈرز کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو جو ہے آپ کا لانگ ٹرم آبجیکٹو دیں. اب دیکھیے جیسے آپ نے بات کی, ابھی محبوب بھائی نے بھی ذکر کیا کہ دیکھیے لیڈرشپ کے لیے پرسنل گریٹنس کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ وہ کام کریں کہ جو آپ دوسروں سے کروانا چاہتے ہیں. اس کے بعد جب پرسنل گریٹنس آپ میں ڈیولپ ہوگی تو پھر لیڈرشپ کی گریٹنس بھی لوگوں کے سامنے آئے گی, اور اسی گریٹنس سے جو ہے وہ آرگنائزیشنل گریٹنس وہ تشکیل پاتی ہے. تو دیکھیے یہ چیزیں بہت ہی اہم ہیں, کیونکہ اگر آپ نے اپنے ذاتی طور پہ, جیسے کوئی بھی, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دوسروں سے وہ مت کہیں جو آپ خود کرنا نہیں چاہتے. لیڈرشپ جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے اوروں کو اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے اور اپنی مثالوں کے ساتھ. تو آپ لیڈر جب بنتے ہیں, دیکھیے لیڈرشپ کی بھی بڑی ڈینجرس ہے. حضرت علی علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی نے لیڈرشپ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ لیڈرشپ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم شیر پہ سواری کر رہے ہو, لوگ تمہیں فخر و مباح سے دیکھتے ہیں, در حقیقت جو سوار ہے اس کو خود معلوم ہے کہ اس کے لیے خطرات کیا ہیں. تو جب آپ کو کسی قوم کی یا کوئی ذمہ داری دے دی جاتی ہے تو آپ پہ یہ بڑی سخت ذمہ داری ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کے اندر جو ہے نا وہ کوئی خرد برد نہیں کرنی, اور آپ نے اپنے اخلاق اور مورل اور کوڈ سے ایک ایسا راستہ تشکیل دینا ہے کہ جس سے لوگ آگے بڑھ سکیں.
تو دیکھیے लीडरशिप में भी جو لوگ اکثر سوال یہی کرتے ہیں کہ میں ہم سے اکثر اپنی نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ تم خود سے پوچھو کہ میں کس طرح سے دنیا کو تبدیل کر سکتا ہوں. میں جو ہوں وہ کس طرح سے بھی اپنے آپ کو لوگ مجھے یاد کس طرح سے کریں گے, اور میرا جو مشن ہے زندگی کا, کیا وہ میں اس میں اپنے قول فعل اور اپنے دل اور عقیدے کے ساتھ میں پوری طرح سے متصل ہوں یا نہیں ہوں. میرے اندر سب سے بڑی بے چینی کیا ہے, وہ یہی خدمت خلق کی بے چینی ہے. جب آپ سروس ٹو ہیومینٹی کا سوچیں گے تو پھر آپ کا ذاتی تشخص جو ہے وہ بالکل سمجھ لیجئے کہ غائب ہو جاتا ہے, اور انسان پھر جو ہے سوچتا تو صرف یہی ہے کہ میں کس طرح سے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دوں. بہت خوب, اور یقیناً یہی ایلیمنٹ ہے جو ہم فی زمانہ لوگوں کی طبیعت میں یکسر مفقود دیکھتے ہیں, غیر موجود دیکھتے ہیں. اور پھر جب ایسے ہی احباب کو ہم اپنا رہنما اگر بنا لیتے ہیں تو یقیناً پھر قومیں آگے جانے کی بجائے یقیناً پھر پستی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں. ناظرین محترم, انتہائی اہم موضوع ہے. ایسے کئی سوالات آگے یقیناً آ رہے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اور ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں while they are sitting home, hope they are listening us so they can see themselves in a picture where they are heading in near future as a leader, even if they have this gift, alhamdulillah, been given by Almighty God subhanahu wa ta'ala. So they have to find out what they have got into them and how this could lead them as a leader in coming days. کہیں مت جائیے گا, وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. We will be right back. You are watching Raise Up Hope with طارق غوری. Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. Welcome back, ناظرین اکرام, and again السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع ہے لیڈرشپ کے حوالے سے. Who is actually a leader is, اور جب اس لیڈرشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں ناظرین اکرام, سب سے پہلا سوال ہمارے ذہن میں یہ امڑ آتا ہے کہ جو ہی ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو ایک پولیٹیشین کا چہرہ ہماری نظر میں آتا ہے, ایک سیاستدان کا چہرہ ہماری نظر میں آتا ہے. اور انفارچونیٹلی اگر ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست, تو پھر جب ہم اس طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک خوف کی کیفیت سے متصف ہونا پڑتا ہے کہ اگر یہ لیڈرشپ ہے, اگر ایسے لوگ سیاست میں اپنا آپ کو رہنما کہلاتے ہیں, تو اس سے ہم دور ہی بھلے.
یہ جو کیفیت ہے خوف کی، یہ جو کیفیت ہے ایک غیر یقینی صورتحال کی، اس پر ہم آگے انشاءاللہ بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں. قبلہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں، بلکہ میں چاہوں گا محبوب بھائی سے پہلے میں اس مد میں ان کی رائے بھی شامل کروں کہ جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں اور آف سڈن، چونکہ جس طرح آپ نے اولاً فرمایا کہ جو سیاستدان ہمارے حواس پر طاری ہیں، ہمارے گھروں میں موجود مسائل مصائب جس سے پوری قوم گزر رہی ہے، ہم انہی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اچھے یا برے الفاظوں میں، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے لیڈرز ایکچولی کون تھے یا کون ہو سکتے ہیں، یا ہم کن کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ موضوع تو اب یوں سمجھے کہ خارج از فکر ہو چکا، ہم اپنے مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں. محبوب بھائی، یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ کیا سیاست دان ہی لیڈر ہو سکتا ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں اسپیشلی فار یوتھ، ہاؤ وڈ یو put it together what they should be thinking once they think about being a leader؟ اگر ہم ان کو یہ ایک سوچ فکر دینا چاہتے ہیں تو کیا علاوہ ایک کاؤنسلر الیکشن لڑنے کے، یا ایم پی یا ایم پی پی یا کسی بھی سیاسی ذمہ داری لینے سے علاوہ اگر ان میں یہ اہلیت موجود ہے، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو کہ ایز اے لیڈر ہاؤ دے کین سرو؟ محبوب بھائی دیکھیں، سب سے پہلے تو بات لیجیے ایجوکیشن کی. وداؤٹ ایجوکیشن کچھ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتا ہے. بہت خوب. اور اس کو اگر آپ برقرار رکھیں گے تو آپ لیڈر تو کیا، آپ ایک عام کارکن بھی نہیں ہوتے. نبی سید صاحب نے آپ کے ڈیورنگ پروگرام ایک بات کہی، ہیومینیٹیرین، خدمت خلق. تو ابو بن ادم کا ایک کوڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ دا سروس آف مین از دا سروس آف گاڈ. جب آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی خدمت کرنے کے برابر ہے. ہمارے لیڈرز کون تھے؟ محمد علی جناح آپ دیکھیں، اگر پاکستان میں نیلسن منڈیلا آپ دیکھیں، ونسٹن چرچل، ایسے نام تھے جن میں لیڈرشپ کوالٹی نظر آتی تھی. اب کیا ہو گیا؟ اب ہر وہ شخص لیڈر ہے جس نے کسی سیاسی جماعت کا پرچم اٹھایا ہوا ہے. لیڈرشپ کا فقدان پاکستان میں تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ہمیں ہمارے یہاں کینیڈا جیسے ملک میں بھی اس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں. ہماری یوتھ کس کو فالو کر رہی ہے؟ آج اگر آپ یوتھ کی بات کریں تو کینیڈا کے اندر جو موجود یوتھ ہے وہ این ڈی بی کو فالو کر رہی ہے، جگمیت سنگھ کو فالو کر رہی ہے، وہ جسٹن ٹروڈو کو نہیں فالو کر رہی ہے، کنزرویٹو کے پولیٹیشین کو فالو نہیں کر رہی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ جگمیت سنگھ کو کیوں فالو کر رہی ہے؟ آپ اگر ایک سروے ابھی ریسنٹلی آیا تھا، میرے خیال میں آپ نے بھی کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ بھی کر لیں کہ کینیڈا کے اندر جو اس پاپولیشن ہے اس کی 1/3 سے زیادہ یوتھ جو ہے وہ جگمیت سنگھ کو فالو کر رہی ہے، صرف اس کے ایکشن کی وجہ سے، اس کی جو ڈائریکشن ہے اس کی وجہ سے. وہ یوتھ میں مقبول کیوں ہے؟ وہ ٹک ٹاک پہ اپنے ڈفرینٹ انداز میں اسٹائل کر کے دکھا رہا ہے، ڈفرینٹ جو ہے وہ جوکس بنا رہا ہے، اور ہر وہ پیروڈی کر رہا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یوتھ کو انگیج کر سکتے ہیں، اور یوتھ اس پہ انگیج ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کوئی انوائرمنٹ پہ خاص کام نہیں ہوا، ہمارے یہاں انفراسٹرکچر پہ کوئی کام نہیں ہوا. کینیڈا کے اندر تو مشہور ہے 2 ویدر ہے، یا تو ونٹر ہے یا کنسٹرکشن ہے، کوئی اس پہ زور نہیں دے رہا. ہماری یوتھ کے لیے کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے. ایون ہماری اپنی کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی کے اندر اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے حصوں کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہیں. ہم کسی ایک جگہ جمع ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جب اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہمارا اپنا کوئی کمیونٹی سینٹر ہی نہیں ہے پاکستان کا جہاں نئے آنے والوں کو گائیڈ ملے، جہاں ہماری یوتھ کو ہم کنیکٹ کر سکیں ان لوگوں کے ساتھ جو انٹلیکچوئل ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، جو یوتھ کو راستہ دکھائیں، تو پھر اس یوتھ کا مستقبل کیا ہوگا؟ صحیح فرما رہے ہیں محبوب بھائی، اور یہ ایک سنجیدہ مسئلہ بھی ہے، اور اس پر نو ڈاؤٹ جو ہمارے اس وقت کے جو رہنما ہیں کمیونٹی میں، جو واقعتاً ہاؤس آف کامرس میں موجود ہیں یا آٹوا میں موجود ہیں، جس سطح پر ان کا انفلوئنس ہے، وی نیڈ دیم ٹو بی آن بورڈ ٹو ایڈریس دس ایشو. اور چونکہ آج جس پر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ یہ پروگرام ان تک بھی پہنچے اور وہ اس پر غور خاص کر یقیناً کوئی نہ کوئی عملی قدم اٹھانے کی جہت ضرور اختیار کریں گے. اور سب ایک اور اہم سوال ہے اسی مد میں، جب سے ہم سوشل میڈیا یا میڈیا سے فائدہ اٹھانے کے اہل ہوئے ہیں، لیٹس سے اف وی گو 100 years بیک، جب ٹیلی ویژن باقاعدہ لوگوں کی زندگی کا حصہ بنا، اس سے قبل کی اگر ہم بات کرتے ہیں 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، جب یہ میڈیا جیسا ایک ذریعہ مواصلات ہمارے پاس موجود نہیں تھا کہ جو براہ راست لوگوں تک آپ ایک وقت میں پہنچ کر اپنی باتوں تک پہنچا سکیں، لیکن ہم نے بڑے بڑے نام تاریخ میں اسی زمانے میں لوگوں کے دیکھے، ان کی کتابیں پڑھی، ان کے کام سے آج بھی وہ امت
انسپائرڈ ہے، جو میڈیا کے بغیر جنہوں نے اپنی خدمات سے قوموں کو ایک ڈائریکشن دی اور منزل تک ان کو پہنچانے کے اہل بھی ہوئے. وہ کون سا ایلیمنٹ ڈاکٹر صاحب کہ آج میڈیا ہونے کے باوجود ہم اس فکر جہد سے محروم ہیں، اور وہ یہ میڈیا کا سورس نہ ہونے کے باوجود بھی عوام میں بےحد مقبول رہے، معروف رہے اور اپنی بات امت تک پہنچا سکے؟ ڈاکٹر صاحب جی بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے سقراط نے یہی کہا تھا کہ جو خود اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتا کسی کو اوبے کرنے کے لیے، وہ کبھی بھی اچھا کمانڈر نہیں بن سکتا. تو ہمارے ہاں دیکھیے ہم کسی کو فالو کرنے کے لیے، کسی کی اعانت کرنے کے لیے، کسی کا ساتھ دینے کے لیے کبھی بھی تیار اگر نہیں ہوں گے، ہمیں وہ رجحان نہیں ہوگا تو ہم کمانڈ نہیں کر سکتے. دیکھیے ٹرسٹ جو ہے وہ کسی بھی زمانے میں، اعتماد جو تھا وہ ہائیسٹ فارم تھی انسانی موٹیویشن کے لیے. تو وہ کہیں پہ بھی ہو، نہ اس میں ٹک ٹاک کی ضرورت ہے، نہ سوشل میڈیا کی ضرورت ہے. اگر آپ کے اوپر لوگوں پہ اعتماد ہے تو وہ خود بخود اعتماد آپ کے بہاف پہ بولتا ہے، وہ موٹیویٹ کرتا ہے. پھر دیکھیے لیڈر کی کوالٹیز یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ جتنے بھی تنازع ہوتے تھے لوگوں میں، ان کو ریزالو کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. وہ اسی طرح سے پارٹنرشپس کو بلڈ کرتا تھا اور ٹیمز کو مینیج کر سکتا تھا. تو دیکھیے اس کے لیے آج کل کے دور میں آپ سوچیں، اگر اس دور میں بھی کہ کسی بھی آرگنائزیشن کی جو اسکیلٹن ہے اس کا دار و مدار 4 قسم کی ہڈیوں پہ، بونز پہ ہوتا ہے. کچھ تو آپ کی آرگنائزیشنز میں، ہمارے ہاں قوم میں، کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف جاب بونز ہیں، جو صرف بات کرتے ہیں، بات کی انہوں نے اور چل دی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو آپ دیکھیں تو وہ نقل بونز ہیں، یعنی ہر مسئلے کے اندر ان کا منفی رویہ رہتا ہے. اور کچھ جو ہیں وہ وش بونز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام کوئی اور کرے، جتنے بھی محنت کرنے والے اچھے کام ہے کوئی اور کرے، میں نہیں کر سکتا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیک بون ہیں. یہی بیک بون آپ کی کمیونٹی کی جو ہے وہ ساخت کو، آپ کے کلچر کو، انفراسٹرکچر کو قائم رکھتے ہیں. تو اس کے لیے دیکھیے اگر آپ کے پاس انٹیگریٹی نہیں ہے، ہم اکثر کہتے ہیں کہ if you have integrity then nothing else matter, and if you don't have integrity nothing else matter. تو آپ کی اگر انٹیگریٹی آپ کی جو ہے انکویسچنیبل ہے تو کوئی آپ کی انٹیگریٹی کو کویسچن نہیں کر سکتا. تو دیکھیے چاہے وہ ٹک ٹاک کا زمانہ ہو یا کوئی بھی زمانہ ہو، کسی بھی زمانے میں دیکھیے اس دور میں دنیا اتنی پھیلی ہوئی نہیں تھی. لوگ اپنے اپنے یعنی چھوٹے چھوٹے سے علاقوں میں ان کا رول ہوتا تھا، اور وہ جتنی بھی ہائر پوزیشن پہ لیڈر ہوتا تھا اس کی یہ سب سے بڑی خوبی تھی کہ وہ سب سے انکسار پسندی اور سب سے منکسر و مزاج ہوا کرتے تھے، جیسے وہ بیہیو کرتے تھے. تو دیکھیے اس زمانے میں بھی لیڈرشپ جو تھی وہ کوئی پاپولیرٹی کانٹیسٹ نہیں تھا. وہ جو کچھ بھی کرتے تھے وہ پریکٹس سے لوگوں کو دکھاتے تھے. انفارچونیٹلی اس کا ہمارے ہاں بہت بڑا فقدان ہے، اور لوگ جو ہے وہ انسان کو، اس شخص کو فالو کرتے ہیں. پلان تو بہت بعد میں آتا ہے. یہی وجہ تھی کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال تک اپنی ذات کی اور شخصیت کو آپ نے متعارف کرایا، کہ یہ دکھایا کہ یہ مورل کوڈز آف کانڈکٹ ہیں. اس کے بعد سے پھر آپ نے اعلان کیا کہ یہ پلان ہے، اور یہ پلان میں تمہاری سلامتی ہے اور آخرت تک تمہیں یہ لے کے جائے گا. تو دیکھیے کریڈیبلٹی کے بغیر کوئی شخص بھی لیڈر قطعاً بن نہیں سکتا. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کریڈیبلٹی کا سب سے بڑا فقدان ہے، بحران ہے، اور ہم مورلی بینکرپٹ ہیں. تو آپ کسی کو بھی بٹھا دیں گے اس کرسی پہ تو آپ دیکھیے کہ بینکرپسی تو آپ کو کچھ بھی نہیں دے گی، نہ آگے کی جنریشن دے گی، نہ ہی وہ آپ کو جو ہے وہ حال میں کوئی ایسے لیڈرز، کیونکہ ہم سب خود ساختہ ہیں. ہم اپنی ذات کے تشخص کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. ہمیں قوم سے، کلیکٹیو گڈنس سے کوئی ہمیں اس سے سروکار نہیں. بہت خوب. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو ماضی میں جس طرح سے اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو تک گفتار پہ پہنچانے کا ایک عمل رہا اور صدیوں پر مشتمل رہا، آج بھی وہی فیزیبل ہے. صاحبان کردار ہوں، گفتار ہوں، تو بے شک آج بھی پیغام امت تک پہنچائے جانے میں کوئی عار نہیں ہے. چونکہ ہم بات کر رہے ہیں میڈیا کی، تو محبوب شیخ صاحب سے میں جاننا چاہوں گا، چونکہ آپ ایک میڈیا پرسن ہیں، یو آر آلسو
affiliated with a media channel locally. آپ کیا کہیے گا کہ میڈیا کا کردار کیا ہونا چاہیے to bring actual leader on the screen and denounce if there is a fake face trying to portray actual picture fake. محبوب شیخ صاحب قبلہ کیا کہیں گے اس پہ ایک شعر بتا دیتا ہوں آپ کو. خرید کر جو پرندے اڑائے جاتے ہیں ہمارے شہر میں بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں ایز اے جرنلسٹ مجھے پتہ ہے ایتھکس کیا ہے. میں پاکستان سے جرنلزم کے اندر میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے, میں نے ایتھکس سیکھے ہوئے ہیں, میں پریس کلب کا ممبر ہوں, میں گورننگ باڈی کا ممبر ہوں, مجھے پتہ ہے کہ جرنلزم کیا چیز ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم یہاں کینیڈا میں دیکھتے ہیں, بلکہ پاکستان میں بھی اکثر ہم یہ چیزیں دیکھتے ہوئے آئے تھے ماضی میں. ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں یہ چیزیں کے بعد ہمیں یہاں کینیڈا میں دیکھنے کو ملے گی. یہاں ہر وہ شخص وہ کام کرنا چاہتا ہے جو میں کر رہا ہوں, ہر شخص وہ کام کرنا چاہتا ہے جو کوئی دوسرا کر رہا ہے, جو طارق غوری صاحب کر رہے ہیں, جو نوید سید صاحب کر رہے ہیں, جو علی شاہ صاحب کر رہے ہیں, جو XYZ کوئی کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں میں اکیلے تمام کام کر لوں اور ان تمام کاموں کو میں ایک جگہ جمع کر کے اپنے آپ کو ان کی سیڑھی کے تلے کھڑا کر کے بتاؤں کہ میں لیڈر ہوں, میں جرنلسٹ ہوں, تاکہ لوگ مجھے انوائٹ بھی کریں پروگرام میں. اور میرا مقصد صرف یہی ہے, جرنلزم کا مقصد یہ نہیں ہے. جرنلزم کا مقصد یہ تھا کہ آپ اچھے اور برے کی تمیز لوگوں کو بتا سکیں, حقائق سے پردہ پوشی کرنے کے بجائے حقائق کو منظر عام پہ لائیں وتھ ایویڈنس. آپ جب بات کریں تو آپ کی بات میں اتنی صداقت ہو اور اتنی مضبوطی ہو کہ کوئی آپ کو چیلنج نہ کر سکے. آپ جب معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کریں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں اگر بات کے لیے مجھ سے تصدیق کی جائے تو میرے پاس ایویڈنس ہو. یہاں تو ایویڈنس بیس اسٹوریز نہیں ہیں, یہاں تو ایویڈنس بیس یا انٹلیکچوئل یا انٹیلیجنٹ چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہی نہیں ہے. یہاں کیا کیا جا رہا ہے, یہاں یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر میں کوئی پروموٹر ہوں, کوئی میری ادارہ ہے, میں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں, 8-10 لوگوں کو میں نے جمع کر لیا, اس پہ میں نے پروگرام کر لیا, اس پہ تالیاں بج رہی ہیں, لوگ خوش ہو رہے ہیں, اور میں فیس بک کے اوپر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا یار اس کو ذرا اور ہائی لائٹ کرو, میرے نام کو اور بڑا چڑھا کے لگاؤ. میں انڈیویجول اپنے آپ کو سوچ رہا ہوں کہ میں اکیلا سب کچھ ہوں, میں کوئی طاقت نہیں, ہم میں طاقت ہے. ہمیں چاہیے ہم مل کے اس کے اوپر ایک فورم بنائیں, اور ہمیں اس وقت بہت شدید ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پہ جو میڈیا کا رول ہے, آپ مجھے بتائیں ہم میں سے ہمارے کتنے بچے جو ہیں, میں اپنے بچوں کی بات کر لوں, آپ کے بچوں کی بات کر لوں, جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ کتنے آپ کے میرے پروگرام دیکھتے ہیں. صحیح. میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کتنے لوگ دیکھتے ہیں, کیونکہ انہیں یہ چیزیں سمجھ بھی نہیں آ رہی, ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہی ہیں. جو ہم کر رہے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی, ہم لوگوں پہ مسلط کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے ماہ رمضان المبارک میں آج سے کچھ 2 سال پہلے ہم نے پلان بنایا, ہم نے قرآن اور سائنس کو یکجا کر کے ہم نے کوشش کی کہ ہم یوتھ کو بتائیں کہ آج سے 1400 سال پہلے جو قرآن پاک کے اندر جو بتایا گیا ہے سائنس کیا کہہ رہی ہے. تو ہم نے جب قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کرنا تو ہمیں ایسے شخص کی ضرورت تھی جو سائنس کے حوالے سے لوگوں کو یوتھ کو بتا سکے کہ آج کی سائنس جو بتا رہی ہے وہ 1400 سال پہلے اس طرح بتایا گیا تھا. تو ہم نے نوید سید صاحب کے ساتھ ایک پروگرام ترتیب دیا, پورے رمضان وہ چلا, اس پہ ہمیں فیڈ بیک آیا, ہمیں پتہ چلا کہ اس پروگرام کی ضرورت ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں, جرنلسٹ ہیں, پاکستان سے آئے ہوئے تھے. معذرت چاہتا ہوں میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ رہا ہوں. تو میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا, کیا پاکستان کے اندر میڈیا کے اوپر جو دکھایا جا رہا ہے کیا عوام وہی دیکھنا چاہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا میں سمجھا نہیں آپ کی بات. میں نے کہا بہت سمپل سا سوال ہے کہ آپ کے جو پیک آورس ہیں جو 8 to 11 رات کے 8 بجے سے لے کے 11 بجے تک جو پاکستان کا پیک آور ہے, اس کے اندر آپ کیا دکھا رہے ہیں؟ آپ 3 سیاسی جماعت کے قائدین کو یا لیڈرز کو بٹھاتے ہیں جو نام نہاد ہیں اور مرغوں کی طرح آپس میں لڑا رہے ہیں. ایک طرف PTI کا ہے, ایک طرف مسلم لیگ نون کا, ایک طرف کاب لیگ کا, ایک پیپلز پارٹی کا ہے. آپس کی چپلکش, وہی 8 بجے آ رہا ہے, وہی 9 بجے آ رہا ہے, وہی 10 بجے آ رہا ہے, وہی 11 بجے آ رہا ہے. صرف چہرے چینج ہو رہے ہیں, پارٹیاں وہی ہیں, نام تبدیل ہو رہے ہیں, لیکن بحث وہی ہے. تو کیا ہماری قوم یہ دیکھنا چاہتی ہے؟ تو ان کا جواب تھا کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کبھی آپ نے ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ, جو ہمارے مسائل ہیں, جو ہماری یوتھ کو درپیش ہونے والے ہیں, کبھی اس پہ بات کی, اس پہ ڈسکشن کیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری ریٹنگ گر جاتی ہے اس سے. میں نے کہا آپ کو اپنے ادارے کی ریٹنگ کا پرواہ ہے, لیکن پاکستان کی 68% سے زیادہ یوتھ ہے, اس کی پرواہ نہیں ہے. تو یہی ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. بجا فرما رہے ہیں, اور یہ ایک المیہ ہے اور اس پر بار بار بات کی جانے کی ضرورت بھی ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ وقت اب ہمارے پاس بہت مختصر رہ گیا ہے اور ابھی کئی سوالات ابھی باقی ہیں, لیکن میں چاہوں گا مختصر آپ ان پر ضرور روشنی ڈالیں.
اب ایک جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ہاں مین اسٹریم میڈیا کی، چاہے کینیڈا کا ہو یا پاکستان کا ہو، کہ پرائم ٹائم ہم بچوں کو یا ہمارے فیملیز کو ہم کیا دکھا رہے ہیں، یہی جو سو کال لیڈرز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کی شخصیت کو یہاں پہ ڈسکس نہ کر رہے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے اس کا ایک امپیکٹ بہرحال ڈیولپ ہوتا ہے ہمارے اپنے ذہنوں پر بھی اور ہمارے بچوں کے اذہان پر بھی اس کا امپیکٹ بہرحال پڑتا ہے. So how would you address that, Dr. Sahib? When we talk about leadership, when we see these corrupt politicians, we see all the fake news, جب یہ ہم گھر میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ایسے لیڈر پیش کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ اگر آج کی تاریخ میں، شاید میں غلط ہوں نہ ہوں، آپ اصلاح فرمائیے گا، ہم نے کرپشن کے لفظ کو اتنا ہم نے عام کر دیا ہے کہ غالباً ہماری طبیعت پر سماعتوں پر یہ لفظ اب بوجھ نہیں ہے، ہم سننے کے اس کو عادی ہو گئے ہیں. اور یہ بھی اب تو ہماری غالباً نقل کفر نباشد، ہم شاید عادی اس چیز کے بھی ہو گئے. اب اگر وہ کرپٹ چہرے ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمیں نہ ان سے حقارت ہوتی ہے، نہ ان سے نفرت ہوتی ہے، نہ خود محفوظ ہونا چاہتے ہیں، نہ بچوں کو ان سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ اگر یہ چہرے، جو ذاتی میری رائے ہے، اگر یہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئے تو ان کے لیے ان چہروں کی طرح سے ان کی کرپشن بھی زندگی کا ان کا ایک عام سا حصہ بن کے رہ جائے گی. لیکن the way I see it, it is a serious offense. ہم اپنے بچوں کے ذہنوں کو ابھی سے کرپٹ کر رہے ہیں by showing them those corrupt faces all day long. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا؟ جی، آپ کو اور محبوب بھائی کی جو کاوشیں ہیں یہ قابل ستائش ہے، کیونکہ آپ اپنے طور پہ تو آپ پیغام ڈلیور کر رہے ہیں، آپ اپنے طور پہ کر رہے ہیں. جو آپ نے یہ منافقت کی اور یہ ڈبل سٹینڈرڈ اور یہ ہپوکریٹس کی بات کی، تو اس کے بارے میں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس کی تعریف یہ بتا دی کہ جب بھی وہ بولتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو ہمیشہ اس وعدے کو توڑ دیتا ہے، اور اسی طرح سے جب وہ اس پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، تو وہ ان کے اعتماد کو بھی جو ہے وہ پاش کر دیتا ہے، بٹرے کر دیتا ہے، ان کے ٹرسٹ کو بھی بٹرے کر دیتا ہے. تو دیکھیے یہ ڈیفینیشنز تو ہمیں معلوم ہی ہے، ہمیں یہ پیمانہ لے کے جانا چاہیے اور لیڈرز کو جانچنا چاہیے. بٹ ایٹ دی اینڈ، کیونکہ آپ دیکھیے آپ کا پروگرام جو ہے وہ بچے بھی سنتے ہیں، I would like to leave a simple message for them as to how I perceive a leader and what they need to do to become a leader. دیکھیے کوئی بھی انجینئر آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ برج کیسے بنانا ہے، but the great leader always asks the question, why should a bridge be built in the first place? So until and unless we start asking the question why, because anybody can do how, but the person who asks the question why it should be done will be the leader. So I think this is where you need the intellectual capabilities of individuals. It's also easy to go and work at what others are doing wrong or they're doing it badly. I think you should look for good in what people are doing and then apply it to your own self. So pick up the good vibes and don't look at the corrupt leaders or the bad leaders, but look at people who are actually doing the good things, and they are doing good stuff, and then just try to emulate and try to apply it to yourself. The other important thing to remember is that if your actions inspires others to dream more, learn more, do more, and become more, then you have become a leader. So a leader is the one who actually makes people dream and gets people to learn more, do more, and then become more for personal revolution inside. So I think the greater a man is in power above others, the more responsibilities you have, more leadership responsibilities you have, the more he ought to excel them in virtue. تو نیکی کے حساب سے نیک کی باری میں آپ کو ان لوگوں کو جن کے اوپر آپ کا تسلط ہے، یو نیڈ ٹو ایکچولی ایکسیل دیم. یہی وجہ تھی کہ ختمی مرتبہ نے کہا کہ کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے ماں سوائے تقوی کے. So none ought to govern who is not better than those who are being governed.
تو اگر آپ ان سے بہتر نہیں ہیں اپنے طور پہ ذاتی تشخص کے حساب سے، علم، فہم، فضیلت، ٹرسٹ، نالج، آپ کی جو کوالٹیز ہیں ان کے حساب سے، جو پاور ہے یہ the power is detested and miserable the life of him who wishes to be feared rather than to be loved. تو اس شخص کی زندگی ایک عذاب ہے جو اگر اپنے لیڈرشپ کے رول کو لوگوں پہ مسلط کرتا ہے، اپنی رائے کو تھوپتا ہے، اپنے طرز عمل کو، اپنے منشور کو، اپنے چارٹر کو، اپنی مطمع نظر کو، اپنے خیالات کو دوسروں پہ مسلط کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس سے خوف زدہ ہوں. But that person should never ever be the leader. ڈاکٹر صاحب اسی کو کنٹینیو کیجیے گا پلیز. میں ایک چیز اور ایڈ کر دیتا ہوں. سنس وی ٹاکنگ اباؤٹ یوز، اب اس حقیقت سے بہرحال نہ انکار کیا جا سکتا ہے نہ انکار کرنا چاہیے. موسٹ آف our youth spending their time on social media. They are like surfing every day number of hours whatever they want to see. Either it is YouTube or Insta or TikTok or whatsoever. میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ کیا سجیسٹ کیجیے گا if they are surfing, what they should be surfing at? They are on YouTube, they are on Snapchat or Insta or TikTok whatsoever. اس سے ان بچوں کو ہم ہٹا نہیں سکتے. As far as like my understanding is they will be there regardless whatever we do. But what we can direct them about it, okay, what they should be looking into. کن ویڈیوز کو، کس ٹیکنالوجی کو، کن شخصیات کو کیسے وہ سرو کریں اور اپنے اسی وقت کو اس ڈائریکشن میں استعمال کریں کہ ان کی جو ایک لیجر ہے وہ بھی ان کو حاصل ہو اور ایک مقصد جو وہ زندگی میں پانا چاہیں وہ بھی ان کو سرو کر سکے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا؟ جی I think it's really great question. So دیکھیے بچوں کے لیے ہم اکثر یہی ان کو مشورہ دیں گے کہ it's not what you have, it's what you do with what you have. آپ کے پاس ٹولز ہیں، یہ ماشاءاللہ younger generation is actually our pride. They're smart, they're sharp, they're very, to use the technology to your advantage. And always remember that management is actually doing things right, whereas leadership is doing the right thing. What you think is the right thing to do. Similarly, management is efficiency in climbing the ladder of success. But leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall. So actually thinking big. The key is not to prioritize what's your schedule, but to schedule your priorities. This is really important. is to آپ کے لیے زندگی میں اہم کیا چیز ہے، آپ نے دنیا میں کیا چھوڑ کے جانا ہے، کیونکہ ایک زندگی آپ نے دوبارہ تو آنا نہیں. اسی طرح سے effectiveness with people, but efficiency with things. اور جب بھی آپ نے کسی مقام پہ ایک سٹیپ آپ نے کامیابی کی منزل طے کی تو اس بار کو ایک مرتبہ پھر اونچا کر دیں. And they always say dig a well before you are thirsty. آپ آنے والے حالات کا اندازہ اسی وقت لگا سکتے ہیں، قوم کو اسی طرح سے لیڈ کر سکتے ہیں، آرگنائزیشن کو لیڈ کر سکتے ہیں جب آپ کی نظر آئندہ آنے والے 10-15 سال میں ہونی چاہیے. I would also like to suggest that for youth that you should surround yourself with giants. Because if you are the smartest person in that room, then you are in the wrong room. So I think what you then do is that you create a nexus of giants, the giants that will push you to do bigger and better things, and you will get out of the rut that we currently are. کیونکہ ہم ایک جمود کی اس میں آ گئے ہیں، وہ جمود جو ہے وہ ہمیں کسی طرح سے آگے نہیں بڑھنے دے رہا. So I always say that be in the company of the smartest people that you can be and surround yourself with people who are better than you. تو آپ میں اس میں تجسس پیدا ہوگا، اس کے اندر آپ کے اندر تحریک پیدا ہوگی اور آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ آپ کس طرح سے آگے بڑھ کے اپنی قوم کی انسانیت کی خدمت کر سکیں جس میں آپ کا اپنا کوئی وہ نہیں ہے، ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن آپ کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے آپ انسانیت کو، اس دنیا کو ایسی جگہ پہ چھوڑ جائیں جہاں اس بہتر حالت میں چھوڑ جائیں کہ جس سے آپ نے اس کو پایا تھا. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو اس بات سے آگے بڑھا دوں گا طاہر صاحب کہ میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے ہوئے ہے کوئی خوابوں کو تعبیر دینے والا. تو بچوں کے جو خواب ہیں، جو ڈریمز ہیں یوتھ کی، آج کل جو وہ جیسے طارق صاحب نے بتایا کہ واٹس ایپ سے، سوشل میڈیا لائک انسٹاگرام، جو بھی آپ اٹھا لیں، گیجٹ اٹھا لیں جو آج کل بچوں کے ہاتھ میں چل رہے ہیں، انسٹاگرام سمیت اسنیپ چیٹ وغیرہ،
تو اس پہ بچوں کو کیسے آپ جو ہے وہ انگیج کر سکتے ہیں, کس طرح ان کو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے خوابوں کی تعبیر کس طرح دی جائے گی. تو وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں, جو وہ سننا چاہتے ہیں, جن سے وہ انسپائر ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسے کام, کوئی ایسی سیریز, کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کریں. جب بھی ریسنٹلی آپ کا وزٹ تھا تو میں نے کبھی یہ گیجٹ استعمال نہیں کیا تھا. جب میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے ہی بچے جو ہے وہ اسنیپ چیٹ اور انسٹاگرام پہ زیادہ بیزی ہیں, یا آج کل ٹک ٹاک کا دور ہے, تو میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے آپ کے اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے وائرل کرے, تاکہ ہماری یوتھ کو پتہ چلے کہ بھائی پروفیسر ڈاکٹر نوید امام سید جیسی شخصیت جو بتا رہی ہے کہ فیوچر ٹیکنالوجی کیا ہے, جو آئندہ کیا ہونے والا ہے, تو وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے. لیکن پرابلم جو یہ ہے کہ ان کو کنیکٹ کون کرے اور کس طرح جمع کرے ایک ساتھ. یہ میری التجا آپ سے اور غوری صاحب سے بھی یہی ہوگی, تمام میڈیا سے, کہ آپ کوئی ایسا سیشن رکھیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ I will make them very uncomfortable, کیونکہ یہ بچے جو ہیں they have become too comfortable. وہ کہتے ہیں somebody else will do, somebody else can take care of it, why should I do this? یہ آپ کا لیڈرشپ آپ کے اوپر واجبات میں سے ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو کچھ نعمتوں سے نوازا ہے, if you have been given specific qualities to lead, you should lead. مگر یہ بات یاد رکھیں کہ مرغی کے انڈے سے کبھی بھی ایگل پیدا نہیں ہوتے. 100% درست فرمایا ڈاکٹر صاحب. وقت تقریباً مکمل ہو چکا ہے, جسٹ گاٹ 30 seconds left. ناظرین کرام, انتہائی اہم موضوع ہے, انتہائی اہم گفتگو ہے. ہم نے کئی پہلوؤں سے اس کا احاطہ کیا, اور it's just the beginning. آف کورس جب ہم کسی موضوع پر گفتگو شروع کرتے ہیں تو بے شک سوالات سے سوالات, پھر اس میں آنے والے چیلنجز ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی اس پر مزید سیشنز آپ کے ساتھ کیے جائیں, ہمارے نوجوانوں کو بھی آن بورڈ لایا جائے, ڈائریکٹ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انہیں موقع ملے انٹریکشن کا, اپنے سوالات ان سے شیئر کریں, اینڈ ہاؤ ہی اچیوڈ الحمدللہ آل ہز سکسیس ان ہز انٹائر کریئر. یقیناً ان سے شیئر کیے جائیں, ان میں آنے والے چیلنجز ان کے سامنے لائے جائیں, اور ان کو یہ انسپائریشن حاصل ہو کہ ان کی زندگی میں جو کمفرٹ زون جس میں وہ جا چکے ہیں اس سے نکل کر کس طرح سے اپنی صلاحیتوں کو, جو بے شک اٹ از گاڈ گفٹڈ ٹو آل آف دم, ہاؤ دے کین یوٹیلائز دیٹ اینڈ برنگ another successful generation for generations to come. بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. زندگی رہے انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایسے ہی ایک کروشل ٹاپک کے ساتھ, ایسے ہی انٹلیکچوئلس کے ساتھ, اور امید ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح سے ہم ان سے رہنمائی لیتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں, اور اپنے لیے, اپنے اطراف میں موجود دوستوں کے لیے وہ مواقع ہم انہیں مہیا کرتے رہیں کہ جہاں ہم اپنی اصلاح اور اپنی قوم کی, اپنی کمیونٹی کی, جہاں پر ہم رہتے ہیں اس کا سامان کرتے رہیں. بہت شکریہ. یو آر واچنگ ریز آف ہوپ ود طارق غوری. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے, مگر کامیاب ہے صرف وہ لوگ جو اس کی گھن گرج کو سمجھتے ہیں. تو ملیے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ایکسپیرینسڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل واجد ملک سے. جی ٹی اے میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ہر انداز سے واقف. آپ فرسٹ ٹائم بائر ہیں یا ایگزسٹنگ اونر جو گھر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں, کانٹیکٹ ناؤ واجد ملک at 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. GTA की top of the line quality printing में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. Top quality और lowest prices है guaranteed. हर तरह की graphic designing और printing services from huge banners to posters, real estate signs, vinyl, magnet flyer, business card. Your one-stop shop
for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना जिसमें अपनेपन का एहसास है, प्यारा सा अटूट विश्वास है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को चार चांद लगाए। अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का। रियल एस्टेट की दुनिया में एक बाएतमाद और काबिले भरोसा नाम, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल महमूद भुल्लर आपकी बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम। गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम, महमूद भुल्लर फ्रॉम रॉयली पेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल मिलाएं 416-452-0505। KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433. or visit www.qaiskhan.travels.com. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life.